अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इंटरव्यूज़, यही सब आजकल चल रहा है। कल हमने इंटरव्यू सुना, देखा उस्मान डार साहब का। उस्मान डार साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब थे। सियालकोट में अपनी नशिस्त से जीत नहीं सके, लेकिन उसके बावजूद फेडरल कैबिनेट का हिस्सा रहे, एडवाइज़र रहे उस वक्त के वज़ीर आज़म के। उसके अलावा भी हमने हमेशा उनको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब ही देखा। उनका कल हमने इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त पर आया कि जब उनके गायब होने के बाद, या उनके कहा जा रहा है कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद ये सवाल उठाया जा रहा था उनकी फैमिली की तरफ से, उनके भाई उमर डार की तरफ से, उनकी वालदा की तरफ से, कि जी उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। बल्कि अभी उस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जब उनके बड़े भाई उमर डार की वीडियो आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी उनका ड्राइवर उस वक्त उनके साथ था जब उनको गिरफ्तार किया गया, और उनके ड्राइवर को बाद में छोड़ दिया गया, और ड्राइवर ने बताया कि उन पर बहुत तशद्दुद हुआ कि जब उनको गिरफ्तार किया गया, और उनकी तरफ से अपील थी कि उस्मान डार को बाजियाब कराया जाए। और ये सब जब चल रहा था तो उसी दौरान ये इंटरव्यू भी सामने आ गया। अब इस इंटरव्यू के बाद बहुत से सवालात उठते हैं। सवाल नंबर एक ये कि कामरान शाहिद साहब के पास उस्मान डार साहब पहुंचे कैसे? मतलब उस्मान डार साहब तो मिसिंग थे, उनके बारे में मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं, और यही बताया गया, उनके ड्राइवर ने कहा कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनकी गिरफ्तारी का तो मतलब यही है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में थे। लेकिन वो अचानक क्यों कामरान शाहिद साहब के घर में, उनके वालिद साहब के घर में उनका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, और उसमें फिर उनकी तरफ से इंकशाफात हुए। उन्होंने बताया कि 9 मई के जिम्मेदार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद थे, और प्लानिंग में कौन कौन शामिल था, और फिर उसके बाद आगे की क्या प्लानिंग थी, और माजी में क्या कुछ होता रहा, और सिनेरियो क्या था। तो ये सवाल कि जी वहाँ कैसे पहुँचे, फिर ये कि जी उस इंटरव्यू से पहले कहाँ कहाँ रहे, उसकी तफसील आनी चाहिए थी। फिर ये कि ये सब कुछ पहले क्यों नहीं उनकी तरफ से बताया गया, फिर इस इंटरव्यू के बाद भी वो कहाँ चले गए। तो बहुत से ऐसे सवालात हैं जो लोगों के जहन में हैं, और इस इंटरव्यू की क्रेडिबिलिटी भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक शख्स जो मिसिंग है, जो सपोजिडली अरेस्ट हो चुके हैं, तो वो कामरान शाहिद साहब के घर में नमूदार हो रहे हैं। आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी बहुत से इंकशाफात किए, और ये पहली मरतबा नहीं है कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनकी तरफ से होशरुबा इंकशाफात थे, बल्कि इससे पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसलिए बड़ी अहमियत रखती है कि कल जो इंटरव्यू नशर हुआ उस्मान डार का, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, आज आपने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी, तो क्या ये सब आपको अगर पहले से मालूम था, जो कि आप बड़े बाखबर आदमी हैं और आपके पास तमाम तर मालूमात हैं, जब अगर पीटीआई की बात की जाए या उस दौर की बात की जाए जो 3.5 साल हुकूमत थी, तो ये सब कुछ आपने पहले नहीं बताया जो आपने इंकशाफात आज किए? क्या वजह है कि आप खुद ये फैसला करके बैठे हैं कि वक्त आने पर बताऊंगा और पहले सब कुछ विथहोल्ड करके रखना है? देखिए, मैं तो ये चौथी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 22 मई को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद मैंने 2 की, और आज चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है पीटीआई छोड़ने के बाद। और मैंने कम से कम 150-200 टॉक शोज कर चुका हूँ पिछले 4 महीने में। मैं तो मुसलसल ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ जो उस्मान डार साहब ने भी जो रखी हैं। मेरे लिए वो नई नहीं है, ना आवाम के लिए, क्योंकि आवाम के सामने मैं तो मुसलसल रख रहा हूँ। लेकिन मैंने उनको अप्रिशिएट इस वजह से किया कि वो मेरे बाद दूसरे बंदे हैं कि जिन्होंने खुल खुला के कुछ चीज़ें बयान की। अच्छा, अब मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि उस्मान डार साहब की अहमियत इस वजह से भी थोड़ी सी बढ़ जाती है उनकी बातों की कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की किचन कैबिनेट में शामिल थे। तहरीक इंसाफ की किचन कैबिनेट में जो बंदा शामिल हो सकता है ना, मैं आपको बड़े अपने 17 साल 16.5 साल की रफाकत पीटीआई में और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ जो रफाकत है उसका निचोड़ बता दूं, जो सारी दुनिया जानती है। जो बंदा करोड़ों रुपए उनके ऊपर लगा सकता है, करोड़ों रुपया, चाहे वो शौकत खानों के ऊपर, चाहे वो नंबल यूनिवर्सिटी के ऊपर, चाहे वो पार्टी फंड, चाहे वो उनके घर के चलाने के अखराजात, चाहे वो उनके ज़ाती अखराजात, चाहे वो उनकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर अखराजात, जो करोड़ों रुपए कर सकता है वही उनकी किचन कैबिनेट के अंदर और उनके करीब आ सकता है। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मजाज है। अब उस्मान डार साहब उस किचन कैबिनेट के अंदर शामिल थे और ये इंतहाई क्लोज थे, और हमें तो आखिरी 1.5 साल और खुसूसन 1.25 साल, मैंने 20 दफा ये बता चुका हूं, हमें तो साइडलाइन कर दिया गया था कि ये प्रो फौज, प्रो आईएसआई,
اور جناب یہ وہ جناب پرسنالٹی ہے. اور ہمیں تو اس وجہ سے کھڈے لائن لگایا گیا کہ پتہ نہیں اسی کوئی رپورٹاں لا کے جنا کے دیندے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ تھی جن کو قریب کیا ہوا تھا وہ سارے کے سارے رپورٹیں دیتے تھے, وہ سارے کے سارے اے ٹو زی اوپر سے لے کے نیچے تک. اور اللہ پاک کی ذات شاہد ہے کہ جب پچھلے سال تقریباً جون کے مہینے میں پالیسی آئی پی ٹی آئی میں چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے کہ آج کے بعد کوئی مرکزی رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ذاتی رابطہ نہیں رکھے گا. آپ یقین جانیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اپنی فیملی, اپنا بچہ, اپنے بھائی, اپنے بھتیجے, اپنے بھانجے, اپنے کزن اور اپنے ذاتی تعلقات کے باوجود میں نے ایک ڈسپلنڈ شخص کی حیثیت سے, ایک ڈسپلنڈ فرد کی حیثیت سے میں نے 9 مئی تک بلکہ 20 مئی تک میں نے اس پالیسی کو ایک ڈسپلنڈ طریقے سے گریسفلی اوبے کرتے ہوئے میں نے کسی سے کبھی رابطہ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ میں, کسی سے بھی. لیکن جن لوگوں نے رابطہ جو ان کے قریب تھے وہ ڈیلی ایک رپورٹ جو ہے وہ دیا کرتے تھے. اب میں تو جو بھی فوج کے حوالے سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتا تھا, میں ٹویٹ کرتا تھا, میں فیس بک کے اوپر میری پوسٹ آتی تھی ہر مہینے کسی نہ کسی حوالے سے, وہ تو میری ایک نظریاتی سوچ تھی جس کا اظہار میں اپنے ٹاک شوز کے اندر بھی, اپنی پریس کانفرنس میری ہر چوتھے سے 5ویں دن میں, میری ہر 5 دن میں میری ایک پریس کانفرنس ہے اس 1.5 سال میں جناب, یہ جو تحریک تھی اس میں ہماری جناب میں پریس کانفرنس میں یہ کہتا تھا کہ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر, آئی ایس آئی ہمارے ماتھے کا جھومر, ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, نون لیگ کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, جے یو آئی فضل الرحمان کے ساتھ ہے, ہمارا قتل بھی فوج کے ساتھ یا آئی ایس آئی کے ساتھ یا کسی ہماری ادارے کے ساتھ نہیں ہے. اب پھر بھی میری اس پورے جیسچر کو جو میرا ایک نظریاتی سوچ تھی یہ لوگ شو کرتے تھے, لیکن ہمیں تو چلو لگا دیا کھڈے لائن. عثمان ڈار صاحب انتہائی کلوز تھے. اب اس شخص نے جو باتیں جو میں نے کی پہلے دن سے 22 مئی کی پریس کانفرنس سے لے کے آج تک, ان میں سے 3 باتوں کو 100 میں سے ابھی 97 باتیں رکھی ہیں, ابھی صرف 3 باتیں انہوں نے کی ہیں, 3%, ابھی 7% ریویل کرنی ہے انہوں نے, اور انہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 3% جو انہوں نے ریویل کی ہیں وہ 100% ٹھیک کی ہیں. میں نے آج 3 کوسچن پوچھے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے سے. کوسچن سے مراد یہ کہ میں نے عثمان ڈار کو یہ تھوڑی سی جناب جسے کہتے ہیں پازیٹیولی بک اپ کیا ہے کہ اب آپ ایک سچے اور محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اگر آئے گئے ہیں فرنٹ فٹ پہ, تو پھر کم از کم وہ جو آخری میٹنگ تھی 14 مئی کی, جس میٹنگ میں نے طے کیا تھا کہ میں نے اگلے دن گرفتاری دینی ہے اور میں نے اب اس تحریک کے اندر جناب حصہ نہیں بننا, میں جیل میں چلا جاؤں گا وہاں, ادھر میں اس تحریک میں نے 3 کوسچن پوچھے آج. میں نے ان سے پوچھا کیا 14 مئی کو پہلی ترجمانوں کی میٹنگ, 9 مئی کا واقعات, 12 مئی کو چیئرمین تحریک انصاف باہر آئے, 14 مئی کو پہلی میٹنگ, ٹوٹل 14 سے 15 بندے تھے اس میں, ڈار صاحب اس میں شامل تھے. میں نے ان سے پوچھا کیا چیئرمین تحریک انصاف نے یہ شروع میں ہی بسم اللہ بھی ابھی پوری نہیں پڑی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی, کسی نے بھی معذرت خانہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا. آپ اس وقت کیا ویڈیو لنک پر موجود تھے؟ زوم میٹنگ تھی نا, ویڈیو لنک پہ زوم میٹنگ تھی. پہلا یہ پوچھا انہوں نے, یہ کہا, ساتھ ہی انہوں نے دوسری چیز کہی, بس 6 دن رہ گئے یا 7 دن, یہ بوٹوں والے اور یہ فوجی یرک گئے ہیں, یہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, ان کی ہوا نکل گئی ہے. اس کے اوپر فاروق حبیب سب سے پہلے بولا, اور جناب بالکل ٹھیک کہا چیئرمین صاحب, آپ نے 100% درست کہا, بس 6 سے 7 دن میں انقلاب آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز جو سب سے الارمنگ تھی, جو میں مسلسل 22 مئی سے کہہ رہا ہوں, چیئرمین تحریک انصاف نے کہا تیمور جھگڑا, عاطف خان دونوں کو مخاطب کر کے پی کے ہمارے منسٹر, انہیں کہا کہ فوری طور پہ ابھی ٹویٹ کرو اور تمام کے پی کے قائدین کو ٹویٹ کریں کہ کل سے ہم مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے کریں گے, اور پھر کل سے آپ نے مظاہرے کرنے ہیں. یار یہ میں نے سنا, وہاں پہ باقی بھی جنہوں نے سنا ہوگا ان کی تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی ہے. اچھا, آپ کے پاس اس کی چوہان صاحب کوئی ریکارڈنگ وغیرہ موجود ہے؟
کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہو, کیونکہ اس طرح تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی چوہان صاحب اپنے پاس سے خود ہی کہہ رہے ہیں, چوہان صاحب کے پاس اس کی کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئیں. عدالت میں بھی جائیں گے تو عدالت بھی کہے گی ثبوت دیں. میرا مزاج ہی نہیں ہے علی بھائی, نہ کوئی ریکارڈنگ کرنے کا, نہ کوئی سکرین شاٹ لینے کا. یاد رکھیے گا, دنیا کا سب سے بڑا 2 نمبر شخص وہ ہوتا ہے, یہ اس پولیٹیکل سینیریو سے ہٹ کے میں ایک پوری پاکستانی قوم کو ایک ایڈوائز دے رہا ہوں. سب سے بڑا 2 نمبر شخص وہ ہوتا ہے, اور جو مخلص بھی نہیں آپ کے ساتھ ہوتا, جو آپ کی گفتگو ٹیپ کرے, جو آپ کی سکرین شاٹ رکھے اپنے پاس, جو آپ کی جناب آڈیو اور ویڈیو کی جناب کوئی پروف اپنے پاس رکھے. میری زندگی کا مزاج ہی نہیں ہے کہ اپنے ذاتی رشتوں ناتوں سے لے کے, کاروباری رشتے ناتوں سے لے کے, سیاسی رشتوں ناتوں سے لے کے, بڑے بڑے میرے پاس تھرلنگ قسم کی چیزیں آتی ہیں لوگوں کی, وہ 1 دن کے اندر یا 5 سیکنڈ کے اندر جناب میرے پاس سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, میں کبھی ریکارڈ نہیں رکھتا. اور یہ سکرین شاٹ لینا, یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا, یہ آڈیو ریکارڈ کرنا, یہ میرے جیسے اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے ایک دبنگ اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل واضح طور پہ جناب شخصیت رکھنے والے شخص کو زیب نہیں دیتی. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا, تو آپ عدالت میں کیا بیان دیں گے؟ اور یار میں نے کیا بیان دینا, میں تو اپنی عدالت سے جا کے بیٹھا ہوں ادھر 4.5 مہینے سے. میں نے تو ایک چیز رکھی ہے. کیس ہے نا, ایک پورا معاملہ ہے, 9 مئی کا ایک کیس ہے, اس میں ظاہری سی بات ہے آپ کے پاس, آپ اس کے گواہ ہیں. ابھی سنیں, میں نے عثمان ڈار صاحب کو خراج تحسین پیش کیا, اور میں نے ان سے یہ 3 چیزیں کہی ہیں کہ آپ نے ابھی کوئی شو کرنا ہے اگر, یا کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو ان 3 چیزوں کے حوالے سے لازمی پاکستانی قوم کو بتائیے گا, تاکہ پاکستانی عوام کے ذہنوں کی آبیاری ہو سکے کہ جن ذہنوں کو پراگندہ کر دیا گیا ہے اداروں کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے, ریاست کے حوالے سے, لوگوں کو کلیئر ہو کہ یار حقیقت کیا ہے. اب یہ بتائیں فضل الرحمان کے مدرسوں کے بعد مظاہرے کا کیا مطلب تھا؟ علی بھائی سنیں, آپ مجھے بتائیں. میں نے ساری زندگی مذہبی سیاسی سیاست دیکھی کی. پاکستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر سب سے پرامن مذہبی طبقہ اور گروہ جو ہے نا, وہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں, جو بالکل انتہائی شریف النفس, ڈنڈا ماری سے پرہیز کر کے عشق رسالت میں ڈوبے ہوئے, ہر وقت جناب عشق رسالت, عید میلاد النبی اور ان چیزوں میں. اگر ان کے مدرسوں کے باہر بھی اگر کوئی محلے کے اندر سے کوئی 20, 25, 50, 100, 200, 500 بندے وہ اٹھ کے جا کے مظاہرہ کریں گے, تو ان کے مدرسوں کی انتظامیہ اور لڑکے بھی اور بچے بھی اور طالب علم بھی وہ آنے والوں کی ٹانگیں توڑ دیں گے, آنے والوں کی ریاکشن آئے گا, ٹانگیں توڑ دیں گے. نیچرل فینامنا ہے نا یہ, نیچرل. کسی کے گھر کے باہر کسی وڈیرے, جاگیردار, امیر, صاحب حیثیت ایک سائڈ پہ رکھ دو, ایک جھونپڑی والے کے سامنے, اس کی جھونپڑی کے سامنے جا کے آپ اس کو گالی گلوچ یا اس کے خلاف نعرے بازی کریں نا, تو وہ جھونپڑی والا بھی جو ہے نا آنے والے کی ٹانگیں توڑ دے گا. ایک دفعہ اس کو پڑ جائے گا, سیدھے فائر مارے, ڈنڈا مارے, اینٹ مارے, پتھر مارے, کرے گا ضرور کچھ. اچھا, ایک طرف جھونپڑی والے کی بات کریں تو دوسری طرف پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے گھر پر جو ہوا جب وہ اسلام آباد آئے تھے, تو اس کا بھی تو رد عمل پھر ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کسی اور کے مدرسے یا گھر کے باہر جائیں گے اور اس طریقے سے اس کو للکاریں گے تو وہ بھی تو پھر رد عمل دے گا. ان کے گھر کے باہر کیا ہوا تھا؟ ان کے گھر پہ جو ریڈ ہوا تھا, بھائی جب آپ کے گھر کے دروازے گرائے گئے تھے, گھر میں ان کے ملازمین کو مارا گیا تھا زمان پارک میں. جی ہاں, بنی گالا میں نہیں, زمان پارک میں. لیکن آپ سن لیں, اب آپ جی آپ 10,000 بندہ لے کے ہائی کورٹ سے بتا دیں کہ آپ نے ڈار صاحب کو, عثمان ڈار صاحب کو یہ مشورہ کب دیا تھا, یہ بھی ذرا ساتھ میں پلیز واضح کر دیں. نہیں, میں نے اس وقت نہیں مشورہ دیا, میں تو ابھی پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو یہ بیک اپ کیا. اب جو آپ نے کوشچن پوچھا نا, اس کا 2-3 منٹ تسلی سے علی بھائی سن لیجیے, ابھی میں ٹوکیے گا نا. جی, میں نے آج کی پریس کانفرنس میں بھی ایک مثال دی, آپ کے شو کے ذریعے سے بھی دوں گا. اہل بیت سے زیادہ دنیا کے معتبر ترین, مقدس ترین شخصیات بھی ہو سکتی ہیں. صحابہ کرام سے زیادہ کوئی معتبر شخصیات ہو سکتی ہیں. تابعین اور تبع تابعین سے زیادہ کوئی معتبر شخصیات ہو سکتی ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ, حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان جیسی شخصیات سے معتبر 21ویں صدی میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کو بنو امیہ اور بنو عباس, ان جیسی ہزاروں لاکھوں
مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں، لیکن میں انہی کی مثالیں دے کے صرف اہل بیت کی اور ان شخصیات کی، ان کو بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء نے نا ریاستی جبر کا شکار کر کے جس ظلم اور جبر کے ساتھ پابند سلاسل کیا اور جیلوں میں بھیجا، آپ کی اور میری سوچ سے باہر اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں. لیکن ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہیں. اور ان سے محبت اس وقت کی امت مسلمہ اتنا کرتی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک فرد اہل بیت پہ سے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام ابن تیمیہ، اگر ایک نعرہ لگا دیتے کہ یار مجھے بنو امیہ یا بنو عباس کی خلیفہ کی ایڈمنسٹریشن گرفتار کرنے آ رہی ہے، پوری امت مسلمہ باہر آ جائے، تو خدا کی قسم اس وقت کی ساری مسلمان باہر آ جاتے. لیکن انہوں نے بیسیوں ظلم اور جبر اور جیلیں برداشت کی جو ناجائز تھیں، لیکن ریاست کی رٹ کو فساد کے ذریعے سے، تحریک فساد کے ذریعے سے اس طرح چیلنج نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، شرعی پوائنٹ آف ویو سے، ایتھیکلی، قانونی، اگر غلط پرچہ بھی ہوا ہے، غلط سزا بھی ہوئی ہے، اس کو گریسفلی اور ایتھیکلی پرامن طریقے سے فیس کرنا ہے. اسی طریقے سے 21ویں صدی کے اندر علی بھائی، میں بھی جھوٹا پرچہ ڈیل کر رہا ہوں، 4.5 مہینے سے پیشیاں بھگت رہا ہوں 9 مئی کی. اسی طریقے سے تحریک پاکستان کے ہر قائد نے جناب انگریز کی سرکار اور فرنگی سرکار کے جھوٹے پرچے جھیلے. تحریک پاکستان کے ہر مسلمان لیڈر نے، ہر سکھ لیڈر نے، ہر ہندو لیڈر نے آپ کی فرنگی سرکار کے جھوٹے پرچے جھیلے. او بھائی، جھیلنا پڑتا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو کہو کہ میں نے تو ایف آئی آر کٹی ہے، مجھے کوئی مائی کا لال 21ویں صدی کے اندر سیولائز معاشرے میں گرفتار نہیں کر سکتی ریاست، تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ایتھک ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ جب آپ یہ کریں گے تو پھر ریاستی ادارے، آپ دیکھیں، پہلے آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے اوپر 10,000 بندوں سے حملہ کیا، پھر آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر 8-10 ہزار بندوں سے حملہ کیا، پھر آپ کے شہزاد بخاری ایس ایس پی آپریشن، ڈی آئی جی آپریشن آئے، آپ نے ظلم اور جبر اور قتل و غارت گری اور لا لیسنس اور فساد فی الارض کا ماحول گرم کیے رکھا 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 مہینے. اور بھائی یہ کیا تھا؟ اگر آپ سمپل ایک گرفتاری دے دیتے، ٹوٹل 3 کیسز تھے، آپ نے اپنے ہزاروں کارکنان کے اوپر بھی ہزاروں پرچے کروا دیے، سینکڑوں، اور اپنے اوپر بھی 200 پرچے کروا دیے. تو جب اس طرح کی حرکات آپ کی نظر میں کارکنان بے گناہ ہیں؟ پی ٹی آئی کے کارکنان بے گناہ ہیں؟ کارکنان 100% بے گناہ ہے. میں نے آج بھی کہا ہے. تو پھر کیا آپ کی نظر مطالبہ کریں گے کہ ان کو رہا کیا جائے، خاص طور پہ وہ خواتین جو جیل میں ہیں؟ جیل میں جو تو 50% کلپرٹس ہیں، 50% تحریک انصاف کے چیئرمین کی آشیرواد، عہدے اور ٹکٹ لینے کے لیے حد سے زیادہ جنا وہ اپنے آپ کو ایفیشنسی دکھانے کے چکروں میں انہوں نے نیگیٹو حرکتیں کی ہیں. ان کا پلان فلاپ کر دیں نا. آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ خواتین کو رہا کیا جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کارکنان بے گناہ ہیں، خواتین کو بھی رہا کیا جائے، ان کو بھی گھر جانے کا موقع دیا جائے، ان کا یہ جو پلان ہے یہ سارا فلاپ ہو جائے گا، اپنے گھروں میں بیٹھیں گے جا کے. جو بے گناہ ہیں، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، ان کو بھائی جان آپ کو رہا ہونا چاہیے. جو کلپرٹس ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک. ایک لڑکی، ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوتی رہی ہیں ایک لڑکی کی جس کا نام سنم جاوید ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی چھوڑ دو، بقول سنم جاوید کے. وہ کہتی ہے جی میں پی ٹی آئی کیسے چھوڑ دوں، میں پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں. تو اور وہ ویڈیوز جو کرتی رہی ہیں اس میں مریم نواز صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں اور بہت کچھ ان کے حوالے سے وہ کہتی رہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو رہا کیا جائے؟ ابھی بیل بھی ہوئی تھی لیکن پھر دوبارہ سے وہ عسکری ٹاور کے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. علی بھائی خدا کا واسطہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ سینئر اینکر ہیں. یہ ٹوٹل دجالی سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. باہر بیٹھے ہوئے ہیں دجالی سوشل میڈیا کے جو پیروکار، ان کے جو جناب سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان میں سے ایک بھی پاکستانی نہیں ہے. شہباز گل بھی امریکن ہے، آپ کا جناب وہ جبران الیاس بھی امریکن ہے، عمران غزالی بھی امریکن ہے، کینیڈا، یورپ، برطانیہ اور امریکہ کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں. یہ سارے کے سارے سارا دن جھوٹا دجالی چرخہ چلاتے ہیں، جھوٹ کے جھوٹ جناب یہ نکالتے ہیں. ابھی شہباز گل گھٹیا شخص دنیا کا،
میں تو اس کی وہ چیزیں جانتا ہوں، میں آپ یقین جانیں، لیکن نہ اس کا حسب، نہ نسب، نہ نسل. ڈسکورٹ کے اندر اس کے جناب جا کے خاندان کا پتہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے. اس نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو بھی خراب کیا، اور یہ جس لابی سے تعلق رکھتا ہے وہ لابی بھی میں جانتا ہوں. وہ انیل مسرت کو بھی میں جانتا ہوں، جس انیل مسرت نے اس کو یہاں پہ لانچ کیا. وہ انیل مسرت کون ہے، اس کا کس لابی سے تعلق ہے، مجھے اس کا بھی پتہ ہے. یہ وہ لابی ہے جو 1973 کا آئین پاکستان کے اندر توڑنا چاہتی ہے. اس نے آج سے کچھ دن پہلے ایک جناب وی لاگ کیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو زہر دیا جانے لگا ہے. عجیب طوفان میں بدتمیزی. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کرنے لگے ہیں چوہان صاحب. ایک وقفہ لے لوں، یہ بڑی ضروری بات ہے جو آپ نے ابھی شروع کی ہے. میں چاہتا ہوں ذرا مکمل ہو، بیچ میں وقفہ نہ آئے. ایک دفعہ وقفہ لے لیتے ہیں، واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب، وقفے پہ جاتے ہوئے آپ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو جیل میں ممکنہ طور پہ زہر دیے جانے والی جو یہ سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، اس پر آپ کچھ بتانے جا رہے تھے کہ جی اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پورے کا پورا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا باہر بیٹھے ہوئے نان پاکستانی ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ، ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے کے ساتھ، جیسے عادل راجہ کی را کے ایجنٹ کے ساتھ 53 کالیں ٹریس ہو گئیں. یہ سارے کے سارے اسرائیلی موساد، انڈین را اور باقی ملک دشمن ایجنسیز ان کے جھولی میں بیٹھ کے ایک طرف منیٹائزیشن کر کے جائز طریقے سے پاکستان کی عوام کی ویورشپ لے کے ادھر سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور ایک وہاں پہ ان کو جو کروڑوں روپے اس ملک اور قوم سے اور ریاست سے بے وفائی اور غداری کے سلسلے میں مل رہا ہے، وہ علیحدہ ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کہ ہر وقت پاکستان کے اندر پینک کریٹ کرنا ہے، پاکستان کے اندر ہراسمنٹ کریٹ کرنی ہے، پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے، پاکستان کی معیشت کو اور سیاست کو اور معاشرت کو ہر وقت جو ہے نا اس کو تلپٹ رکھنا ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے، تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. پاکستان اکنامکلی دن بدن کمزور ہو، جو کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور خصوصاً پچھلے 2 سالوں میں جتنا کمزور ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں سے یہ ایک مین ٹول تھا اس کمزور کرنے کے حوالے سے. اب یہ شہباز گل نے کہا جی زہر دینے لگے ہیں. ساتھ ہی وہ خواجہ کیا ہے یہ عبداللطیف کھوسا، اب جو جس کا نا اگڑ نہ پچھڑ، جس کو پیپلز پارٹی جس نے سر پہ بٹھا کے اس کو یہاں تک پہنچایا، نہ یہ وہ پارٹی چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہ اس سے ریزائن دیتا ہے. اور ادھر جناب یہ تحریک انصاف کا ماما بنا بیٹھا ہوا ہے اس وقت جناب، پچھلے کئی ماہ سے صرف اپنے بچے کو ایک جناب ٹکٹ دلانے کی خاطر اور فیم لینے کی خاطر، اور جہاں وقت کھڑے ہونے کا آتا ہے چودھری پرویز لائی صاحب کو اٹھا کے جس طریقے سے لے گئے، اسی وقت پتلی گلی سے نکلا پراڈو میں سے اور بھاگا وہاں سے. اور یار اگر تجھے اتنی ہی غیرت تیرے اندر ہے، اتنی ہی تجھے درد ہے اس تحریک کی، اتنی ہی تجھے تحریک انصاف کے چیئرمین اور پریزیڈنٹ اور باقی تحریک انصاف کی درد ہے، تو جب تیرے سامنے سرکاری انتظامیہ اس وقت یہ بدماشی سپوز کر رہی تھی، تو کوئی 2 منٹ 4 منٹ کھڑے ہو کے ریزسٹ تو کر لیتا نا، کو پتا چلتا کہ یار تیرے اندر. لیکن وہ کیا کرتا ہے جی، وہ ٹویٹ کر دیتا ہے جناب، اعلان کر دیتا ہے اور جی چیئرمین تحریک انصاف کو زہر دینے لگے ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اوپر سے پورے پاکستان کے اندر وی لاگ شروع ہو جاتے ہیں. منیٹائزیشن کا ایک دجالی سسٹم سوشل اچھا، میڈیا آپ پہ کیونکہ جیل کے آپ وزیر رہے ہیں، آپ وزیر جیل خانہ جات رہے ہیں چوہان صاحب، ذرا بتائیے گا جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے سیل کے بارے میں بات ہوتی ہے، انٹائٹلمنٹ کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ورزش کے لیے جگہ نہیں ہے ان کے پاس، اور بالکل ہی گندا سا سیل ہے کہ جہاں پر ان کو رکھا جا رہا ہے، جو کچھ ان کو دیا جانا چاہیے وہ نہیں مل رہا، اور کھانا بھی کیسے بنتا ہے، کیسے، اب جس طرح کی اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جو فارمر پرائم منسٹر ہوں تو ان کے لیے کوئی الگ سے ٹیم ہے وہاں جیل میں ہوتی ہے کہ جو ان کا کھانا بناتی ہے، ذمہ داری لیتی ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، اس کی اسکروٹنی بھی ہوتی ہے کہ جو کھانا بنا ہے وہ ٹھیک بنا ہے یا نہیں بنا، کچھ ایسی بیچ میں کوئی سازش نہ ہو جائے. تو کیا نظام ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ وزیر رہے ہیں. علی ممتاز بھائی، چیئرمین تحریک انصاف سزا کاٹنے کے لیے جیل گئے ہیں، خاور مانیکا کے جنا اور پاک پتن کے جو وہ مہمان نہیں بنے. دوسری بات کہہ دوں، چیئرمین تحریک انصاف سزا کاٹ رہے ہیں، چھوٹی پھوپھی کی برات کے اوپر جناب کھانے پہ نہیں گئے ہوئے کہ وہاں پہ ان کو جناب، لیکن اس کے باوجود اب تسلی سے سن لیجئے گا، آپ نے کہا نا ایز اے وزیر جیل خانہ جات آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے. اٹک کے اندر دیسی مرغی، دیسی بکرے کا گوشت، دیسی گھی
ٹھیک ہے جی، 4 قسم کے پھل، 2 سے 3 قسم کی سویٹ ڈشز، بیٹر کلاس اور آرڈنری کلاس، جس کو سی کلاس کہتے ہیں. پنجاب کے پریزن قوانین کے اندر ان 2 کلاسوں کے علاوہ تیسری کلاس کوئی نہیں ہے. ان کو اے نہیں، اے پلس کلاس جو ہے وہ دی ہوئی ہے. اس میں جناب ان کو ہر قسم کی ٹھنڈی گرم مشین، بہترین ان کو جناب واش روم، سنیں نا، واش روم، ان کو اخبارات، ان کو تکیہ، ان کو چارپائی، پلنگ، ان کو کرسیاں، ان کو ٹیبل، ان کو ہر چیز ان کو دی گئی. باہر آ کے پوری قوم کو بدھو بنانے کے لیے ان کے وکیل آ کر صرف اپنی منیٹائزیشن، پھر لفظ منیٹائزیشن، کہ یار ان کی چیزیں وائرل ہوں گی، پیسہ آئے گا، ڈالر آئے گا، وہ جناب آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ سکون کے ساتھ ادھر بھی اور یہاں پر بھی. لیکن جناب جیل کاٹ رہے ہیں نا، شالامار باغ کی سیر پہ تو نہیں آئے ہوئے نا، نہ فورٹ منرو کی سیر پہ آئے ہوئے ہیں، نہ ادھر مری کی ٹھنڈی ہواؤں کی سیر کرنے آئے ہیں، نہ نتھیا گلی کی سیر کرنے کوئی آئے ہیں. ویڈیو وغیرہ آ جانی چاہیے میرا خیال میں. آپ کیا نہیں سمجھتے، ایگری کرتے اس سے، کیونکہ ویڈیو آ جانی چاہیے جس سے پتہ چل جائے، کہ بتایا جا سکے کہ دیکھیں آپ سب یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں نا ویڈیو میں ان کو کیا کچھ پیش کیا جاتا ہے. سازشیں دم توڑ جائیں گے، جتنے بھی سازشی عناصر ہیں ان کو منہ توڑ جواب مل جائے گا. جس طرح عدالتی سسٹم اس وقت دیکھیں، جس طرح پاکستان کا عدالتی سسٹم چیئرمین تحریک انصاف کی گھر کی لوڈی بنا ہوا ہے اس وقت، جس کو دیکھو سیشن سے لے کے سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک سارے پچھلے 2 سال سے، پونے 2 سال سے ایک ہی فرد کو یا فیسیلیٹیٹ کرنے یا ڈیل کرنے پہ لگا ہوا پاکستان کا پورا عدالتی سسٹم. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان لیکن کا آپ جیل ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی، سپریم کورٹ کے ججز کو بھی اور دیگر عدلیہ کو بھی بیچ میں لا کے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو توہین عدالت بنتا ہے چوہان صاحب؟ نہیں ایسا میں یہ کہہ رہا ہوں عدالتی سسٹم ہمارا بدقسمتی سے عدالتی سسٹم ایک ہی فرد کے ارد گرد گھوم رہا ہے نا، اسی کے کیسز، اسی کی ضمانتیں، اسی کی ریلیف، اسی کا کیس، اسی کو جناب ہر چیز اسی کی، سارا دن پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے. آپ کا کیا سمجھتا ہے جیل ڈپارٹمنٹ اس کے گھر کا غلام بنا دیا جائے کہ ہر وقت وہ اس کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے سارا دن اسی گدی گڑے پڑے رہے کہ ہاں جی اب آپ ان کی ویڈیو بنائیں، فوٹو بنائیں، ان کو بتائیں، ان کو بتائیں، ان کو دکھائیں، ان کو. یار اس طرح نہیں ہوتا خدا کے بندو. اچھا یہ عثمان ڈار صاحب کا بتائیں یہ کیا معاملہ ہے، کیسے وہ کامران شاہد صاحب کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں؟ اور کامران شاہد صاحب کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ مال ٹاؤن رپورٹ سب سے پہلے ان کے سامنے، پچھلے سال ارشد شریف کے قتل کے بعد جو رپورٹ تھی وہ بھی ان کی طرف سے سامنے آئی، پھر یہ معاملہ بھی ان کے سامنے. اور جیسا کہ عثمان ڈار صاحب آئے ان کی حالت کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ کہیں پر قید میں رہے ہیں اور آ کر انہوں نے پھر جو باتیں کی ہیں، تو اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے. کامران شاہد صاحب کو ذرا شامل تفتیش ہونا چاہیے کہ اگر وہ کہیں اس پر گرفتار نہیں ہوئے تھے تو پھر یہ جو لوگ ڈرامہ کرتے رہے ہیں تو بتائیں عثمان ڈار صاحب بھی آ کر کہ ان کو کہاں رکھا گیا، کامران شاہد صاحب بھی بتائیں ان تک وہ کیسے پہنچے. کیا کہیں گے آپ چوہان صاحب؟ آپ کی اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. جب عثمان ڈار گرفتار ہوا تو عثمان ڈار کے بھائی کا ویلاگ موجود ہے کہ میرے بھائی کو بشرا بی بی نے گرفتار کروایا ہے. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں یاد، مجھے تو دوسرا والا ان کا ویلاگ یاد ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پر گزر کیا رہی ہے. نہیں وہ تو آپ کو عمر ڈار کہہ رہا، ایک اور تیسرا بھائی بھی ان کا ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی نے، جن کو سب سے پہلے پکڑا گیا تھا، سب سے بڑے بھائی، اس نے کہا کہ بشرا بی بی نے کراچی بھیجا تھا رہنے کے لیے اور جہاں پہ وہ پہنچے ہیں تو وہاں پر وہ گرفتار ہو گئے. تو بشرا بی بی کو بھی جنہیں شامل تفتیش کرنا چاہیے، ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ اس پہ عمر ڈار صاحب کی یا آپ ان کی والدہ کی کوئی مجھے سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیں تو اس پر شاید میرا خیال میں زیادہ لوگ اعتبار بھروسہ کریں گے، کیونکہ جن بڑے بھائی کا آپ کہہ رہے ہیں وہ تو خود پہلے ایک دفعہ اندر ہو چکے ہیں، یعنی کہ جیل سے ہو کر آ چکے ہیں. تو لوگ تو یہ کہیں گے جی ان کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، وہ تو یہ باتیں کریں گے. یہ اپنے مطلب کا، وہ کہتے ہیں نا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. مطلب اپنی مطلب کی بات سننے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن گھڑ لیں کہ ان کی بات نہیں تو ان کی سنو، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. بھائی وہ بھی تو اس کا بھائی ہے نا. کیونکہ بڑے بھائی عامر ڈار صاحب ایک دفعہ پکڑے جا چکے ہیں، لے کر جائے گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گئے اور مسلمان نہیں رہا. اب بتائیں نا یار علی بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟
اور بھائی وہ اس کا سگا بھائی جانے ہے سے نا. پہلے باتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں نا چوہان صاحب؟ آپ کی بھی باتیں جانے سے پہلے نہیں آتی تھیں، عامر ڈار صاحب کی بھی باتیں پہلے نہیں آئی نا، عثمان ڈار صاحب پہلے بولے. ابھی صداقت عباسی صاحب کی بھی اطلاع آ رہی ہے کہ جی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے ڈان نیوز میں کہ وہ وہاں پر آئے ہیں یا لائے گئے ہیں، جیسے بھی ہیں یہ ڈان نیوز والے بہتر بتا سکتے ہیں، اور ان کا وہاں پر انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے عادل شاہ زیب کے ساتھ، جس کو پھر انتظامیہ نے کہا جی ہم اس کو نہیں چلائیں گے. تو یہ سب جب چل رہا ہو تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں. اور تو بھائی سوالات اٹھیں گے نا جب آپ جا کے سنو، جب آپ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کریں گے، جب آپ آئی ایس آئی فیصل آباد کے دفتر پہ حملہ کریں گے، جب آپ جنا ہاؤس کے اوپر حملہ کریں گے، جب آپ ایبٹ آباد کاکول اکیڈمی پہ حملہ کریں گے، جب آپ کم از کم 150 آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کریں گے، جب آپ پوری ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے، تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی. اور علی بھائی یہ ساری باتیں کوئی پاکستان میں نہیں ہو رہی. 4 جنوری 2021 میں کیپٹل ہل امریکہ کے اندر یہ جو ہمارا 9 مئی ہوا ہے نا، اس کا 1000 گنا کم انٹینسٹی کا ایک 9 مئی ہوا تھا 4 جنوری کو. اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے حامیوں نے حملہ کیا تھا اپنی جناب ریاستی جناب پارلیمنٹ کے اوپر. اگلوں نے 4 مہینے کے اندر 1150 بندہ گرفتار کیا اور 950 بندوں کو 2 سال سے لے کے 18 سال قید 4 مہینوں کے اندر دے دی. جناب والا وہ ہوتی ہے لا انفورسمنٹ اور لا امپاورمنٹ، وہ جمہوریت ہے، تو وہ امریکہ ہے. اگر اس طرح کیا جاتا تو آج ان ساروں کو الٹا لٹکا کے ان کو دھونی دی جا رہی ہوتی، چیئرمین تحریک انصاف سے لے کے نیچے تک. اگر آپ بات کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہوتا تو ویسا ہوتا، اور ویسا نہیں ہوتا تو جیسا ہوتا، اور جیسا نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا. اگر ہوتا ہے نا ملک امریکہ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، جو سارے جن لوگوں نے پاکستان کی سیاست اور فوج کے اداروں کے اوپر حملے کیے، ان کو الٹا لٹکا کے ان کی چمڑیاں ادھیڑ چکے ہوتے. فرانس کے اندر ہوتے، یا جرمنی کے اندر ہوتے، یا چائنا کے اندر ہوتے، یا سعودی عرب کے اندر ہوتے. آپ نے 100% درست بات کی ہے. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں چوہان صاحب. آپ سے چونکہ میں 100% اتفاق کرتا ہوں، مجھے موقع دیں، ذرا وقفہ لے لیں، پھر اس کے بعد آپ ہی نے بولنا ہے، میں نے صرف سننا ہے، میں سوال نہیں پوچھوں گا. ایک وقفہ لینے جی، وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. چوہان صاحب ایک ہی مرتبہ میں سارا کچھ پوچھ دوں گا، پھر آپ تسلی سے جواب دیجیے گا. ایک تو آپ متنازع جو آپ بات کریں نا امریکہ میں جو کچھ ہوا تھا اس کی آپ مثال دے رہے ہیں، یا ویسٹ کی مثال دے رہے ہیں. وہاں پر بالکل جو کوئی کرے گا ایسا اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی، لیکن اس کو پریس کانفرنس کے بعد کیا چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی؟ وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اس کا حصہ تھا، اور اس کے بعد اس کو پریس کانفرنس کرنے کے بعد یا اعترافی بیان دینے کے بعد چھوڑ کر کہا جائے گا جی جاؤ جا کے گھر میں مزے کرو، موجیں کرو. دوسری طرف یہ بھی بتائیے کہ اب نیکسٹ کون کون آنے والا ہے منظر عام پر؟ صداقت عباسی نے آنا ہے، فاروق حبیب نے آنا ہے، کس نے آنا ہے؟ آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بچنا تو کسی نے نہیں ہے. اب میرے پہ جھوٹا پرچہ ہوا ہے 9 مئی کا. میری آج سے 3 دن پہلے 4.5 مہینے بعد ضمانت ہوئی ہے. 4.5 مہینے میں نے ہر ہفتے صبح ہی صبح اٹھ کے جناب کچہری جا کے میں کھجل ہوتا رہا ہوں. حالانکہ 100% جعلی تھا. میرے حوالے سے تو حامد میر نے 9 مئی کو رات 8:30 بجے 8:33 پہ اپنے شو کے اندر میرا کلپ چلایا تھا کہ جب پہلا نعرہ فوج کے خلاف لگا تو کس طریقے سے فیاض الحسن چوہان وہاں سے جناب نکل کے تو پرے ہو گئے اور چلے گئے وہاں سے. میرا تو ساری چیزیں پتہ ہے، ایجنسیز کو بھی پتہ ہے، سول بھی، ملٹری، سب کو پتہ ہے کہ یار میرا پازیٹیو رول ہی رہا ہے آخری 1.5 مہینہ اور خصوصاً آخری 10 دن. لیکن اس کے باوجود میں بھگت رہا ہوں. تو جنہوں نے تو بھائی جان جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا، آپ کا جنا ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا، جو آرمی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے، جن کی آڈیو، جن کی ویڈیو، جن کی پریزنس، جن کی جیو فینسنگ، جن کی سی ڈی آر وہاں پہ موجود ہے، بھائی جان وہ بھگتیں گے. چاہے وہ آئی پی پی میں آ جائے، چاہے وہ جنت میں جائیں، چاہے وہ جہنم میں جائیں، وہ اس کو بھگتیں گے. وہ ایک پروسیس سے سارے گزریں گے. نہیں تو پھر گھر نہ جانے دیا جائے نا، چھوڑتے کیوں ہے بعد میں پریس کانفرنس کے بعد؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا احتساب ہے نا، اس کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا. جو کلپریٹس ہیں بچیں گے نہیں. یہ غلط فہمی ہے. حماد اظہر نے بیان دیا بڑا ماما چاچا تایا پھپھڑ بن کے. جناب میں نے آج تک کبھی جناب نہیں دیکھا کہ کسی نے ہمیں شرانگیزی کی جناب تعلیم دی ہو. وہ فردوس شمیم عاشق پتہ نہیں کون ہے، فردوس شمیم جو ہے نا کراچی والے، انہوں نے بھی بڑا جناب شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی. او خدا کے بندو، عقل کے اندھو، سمجھ کے لولو، دانش کے لنگڑو، یہ جو 1.5 سال تحریک فساد فی الارض چلتی رہی ہے،
یہ جو شہزاد بخاری آیا تھا گرفتار کرنے ڈی آئی جی آپریشن اور پوری اپنے کارکنوں کو ان کے اوپر چھوڑ کے قتل و غارت گری کا سامان رہا، جو ہر تیسرے چوتھے دن جو پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوتا تھا صرف گرفتاری سے بچنے کے لیے، وہ تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، تلقین نہیں تھی، ٹریننگ نہیں تھی، تو اور کیا تھا؟ کسی ملک اور قوم کے اندر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کا کوئی اجازت نہیں دیتا۔ تھکے سے تھکا ملک بھی، تھکے سے تھکا، یوگنڈا کے اندر بھی آپ جائیں گے نا، یوگنڈا یا کسی شمالی افریقہ کی کسی تھکی ہوئی ملک اور ریاست کے اندر بھی، وہاں پہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کوئی نہیں کرنے دے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ آخری ایک بات سوال یاد رکھیں چوہان صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست سب سے پہلے، آپ کا جو ملک ہے، جو آپ کی ریاستی ادارے ہیں، وہ آپ کے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس، انٹرویوز، پریس کانفرنسز آتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں جی ان کی کون سنے گا، نہ عدالتیں ان کی مانیں گی، یہ تو طوطے ہیں۔ اچھا میں مزیدار بات بتاؤں، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا جو لوگ، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، خدا کی قسم یہ وہ نکم، نہ کھٹو، نہ اہل، نہ مراد اور بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے 1-4 آنے کی کوئی قربانی اس چیئرمین تحریک انصاف کی تحریک میں نہیں دی ہوئی۔ یہ گھر بیٹھ کے دھوپ سے پکوڑے تلتے ہیں، پانی سے پکوڑے تلتے ہیں، بیوی کو اپنی باہوں میں لے کے سامنے ٹی وی لگا کے نا سارا دن پکوڑے کھائیں گے، کھائے پیئیں گے اور تبصرے کریں گے۔ یار کوئی بندہ اگر قربانی دے رہا ہے، جس کا گھر لٹ گیا، جس کا گھر رل گیا، جس کا گھر تباہ ہو گیا، جس کے اوپر 14-14، 20-20 پرچے ہیں اس تحریک میں عمران خان کے لیے، وہ اگر کوئی دائیں بائیں ہوتا ہے تو یہ تبصرے کریں گے، فلاں اچھا، فلاں برا، فلاں غدار، فلاں لوٹا، فلاں یہ سب سے بڑے بے غیرت لوگ ہیں، یہ سب سے بڑے۔ اور بھائی تم پھر نکلو باہر۔ چیئرمین تحریک انصاف کو پکڑا گیا، ان کے یہ سوشل میڈیا کے جو فالوورز ہیں ان سے پوچھو تم میں سے کتنے آئے، کتنوں کی غیرت جاگی؟ آتے نا پھر باہر سڑکوں پہ آتے۔ میں نے اپنے ذاتی دوستوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک دفعہ بٹھا کے اچھا خاصا ڈانٹا۔ میں کہ اگر تمہیں اتنی زیادہ محبت ہے تو پھر آگ لگاؤ، پٹرول اپنے اوپر چھڑک کے نا، اگر تمہارے اندر اتنی غیرت ہے تو پھر اپنے اوپر پٹرول چھڑکو اور چیئرمین تحریک انصاف کی خاطر مری روڈ پہ اور اچھرا بازار پہ اور لبرٹی چوک میں آ کے خودکشیاں کرو۔ تمہیں اتنا پیار اگر ہے، دھوپ سے پکوڑے تلنے لگے وہ سارا دن۔ اور جو قربانیاں دے رہا ہے، میرے 4 گھر تباہ ہوئے ہیں، میرے پہ 14 پرچے ہوئے ہیں، میرے گھر کے 4 بندے گرفتار ہوئے ہیں، میرا سگا بھانجا جو ٹاپر تھا، نس کا پڑا ہوا میٹرک سے لے کے آخر تک کا ٹاپر، وہ 1.5 مہینہ جیل میں رہ کے آیا ہے۔ میرا بھتیجا جیل میں رہ کے آیا 1.5 مہینہ، میں رہ کے آیا ہوں، میرا سگا بہنوئی رہ کے آیا ہے۔ اور یہ الو کے پٹھے اور بغیرت بیٹھ کے جناب صرف تبصرے کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ، لعنت بھیجتے ہیں ہم ان کے اوپر جناب۔ ہمیں اپنے ملک سے وفا کرنی ہے، اپنی ریاست سے وفا کرنی ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ ہماری ریڈ لائن پاکستان اور بینگ اے مسلم، میری ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت ہے، ان کی ختم نبوت ہے، ان کی ختم نبوت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ میں نے 3 دفعہ اس وجہ سے کہا ہے کہ ختم نبوت کے جو چور ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں۔ وہ لابی سب سے بڑی اس وقت چیئرمین کے پیچھے کھڑی ہے۔ فیاض چوہان ختم نبوت کا علم بردار، ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانے والا، وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کی ریڈ لائن صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ناموس رسالت اور ختم نبوت، اور پاکستان کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے صرف پاکستان بس۔ ٹھیک، چوہان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، اپنا وقت دیا، اور جو ابھی موجودہ حالات چل رہے ہیں، جس انٹرویو کا ہم نے پروگرام کے دوران حوالہ دیا، اور آگے جو پریس کانفرنس یا انٹرویوز ایکسپیکٹڈ ہیں ان کی بھی بات ہوئی۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور یقیناً ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے وہی ہو۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔